नज़रियाती तौर पर प्रोफेशनल वकील हूँ। अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी तो प्रोफेशनलिज़म को फ़रोग़ दूँगा। जो वकला कम्यूनिटी है, इसको ये सेहत के रिलेटेड इशूज़ हैं, उनको मसाइल फेस करने पड़ते हैं। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तावन से या इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के तावन से इंशाल्लाह ऐसे स्टेप्स उठाऊँगा। वकला की काज पे किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करूँगा। जो जेन्युइन काज होगी, जो ओल्ड सेइंग है कि बेंच और बार एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, कभी कॉन्सेप्ट था कि वकालत दुनिया का प्राइम प्रोफेशन है, तो मेरा ख्याल ऐसे जो सबज बाग है वो दिखाने से तो अवॉइड ही करना चाहिए। जो पेशा वकालत में यंगस्टर आते हैं उनको बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है। अल्लाह पाक ने अगर मुअज़्ज़ज़ अरकान के तावन और हमायत से मुझे कामयाबी दी तो अल्लाह के फजल से आपको बेंच और बार और इंतज़ामी इदारों के दरमियान कन्फ्रंटेशन नज़र नहीं आएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और उनकी आल पे। हार्ट टॉक के एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मेरी मेहमान शख्सियत है वो गुजरांवाला बार से उनका ताल्लुक़ है। आज का गुजरांवाला में डिस्ट्रिक्ट बार गुजरांवाला के इंतखाबात 2022 और 23 की तैयारी जो शखरोश पे है, आखिरी अयाम है और इन अयाम में तमाम वकला अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम में सरगर्म है। इसी हवाले से आज जो मेरे मेहमान हैं वो मलिक अब्दुल सत्तार अवान साहब हैं, जो सदारत के उम्मीदवार हैं इस बार गुजरांवाला बार कौंसिल के। आज उनसे हम उनकी निजी ज़िंदगी, उनकी प्रोफेशनल ज़िंदगी और वकला मसाइल के ऊपर एक भरपूर नशिस्त करेंगे। उनसे बातचीत शुरू करने से पहले यहाँ लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। जी वेलकम बैक जी। आज जो मेरे हार्ट टॉक के मेहमान हैं अब्दुल सत्तार अवान साहब हैं, जो उम्मीदवार हैं सदारत के गुजरांवाला बार कौंसिल के। सर बहुत शुक्रिया। हमने देखा है कि जो यंग वकला है जब वो इन प्रैक्टिस आते हैं तो उनके लिए माशी मसाइल भी होते हैं और दूसरे मसाइल भी बहुत सारे। इस हवाले से बार कौंसिल उनकी कोई भरपूर रहनुमाई या उनकी कोई मामनत नहीं करती। ये बड़ा खला है यंग और ओल्ड जो पुराने प्रोफेशनल वकला हैं इनके दरमियान। इस चीज़ के हवाले से आप उसके जो मंशूर है उसके अंदर की चीज़ है? बिल्कुल जी, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। जो पेशा वकालत में यंगस्टर आते हैं उनको बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ता है। सबसे जो बड़ा मसला होता है वो उनका जो फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, वो उनको फेस करना पड़ते हैं। मैं भी उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। बल्कि हर वो वकील जो इस प्रोफेशन को ऑप्ट करता है और ये चाहता है कि इस प्रोफेशन की मैं पीक तक पहुंचूं, सही जितनी देर तक वो मसाइल फेस नहीं करेगा, मेरा ये बड़ा पुख्ता यकीन है कि वो वकील नहीं बन सकता। सही। अच्छा वकील बनने के लिए, लीडिंग वकील बनने के लिए, एक कमिटेड प्रोफेशनल वकील बनने के लिए ज़रूरी है कि वो उस प्रोसेस से गुज़र के आए। सही। जब वो उस प्रोसेस से गुज़र के आता है तो उसको उन मसाइल का अच्छी तरह इदराक होता है जो एक आम जो न्यू कमर वकील जो एक प्रोफेशन में एक न्यू कमर वकील आता है, जो मसाइल उसको फेस करना पड़ते हैं उसको पता होना चाहिए। हाँ, अगर वो उन मसाइल से अच्छी तरह गुज़र जाए, उनको फेस कर जाए, तो वो अल्लाह के फजल से अच्छा वकील बन जाता है। इसी तरह अगर अल्लाह पाक ने डिस्ट्रिक्ट बार की नुमाइंदगी का मौका दिया तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि जो इस प्रोफेशन में नए आने वाले वकला हैं उनके लिए उनको जो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं
ان کے لیے کو میں انشاءاللہ ایسا اسکیم یا کوئی ایسا فارمولا یا ایسا میرا مینیفیسٹو ہے کہ یہ گجرانوالہ ایک صنعتی شہر ہے، یہاں پہ انڈسٹریل زون ہے، انڈسٹریلسٹ ہیں، بہت انڈسٹریز ہیں. یہ چیمبر آف کامرس کے تعاون سے یا انڈسٹریلسٹ لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ ایسے سٹیپس اٹھاؤں گا کہ یہ جو فیکٹری اونرز ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، یہ اپنی جو لیگل سروسز ہیں ان ینگسٹر وکلاء کو اپنی جو لیگل سروسز ہیں ان کے لیے ینگسٹر وکلاء کو انگیج کریں تاکہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع جو ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ جو فنانشیل ریسورسز ہیں ان کو جنریٹ کیا جا سکے. اچھا، جیسے انڈسٹریلسٹ کا آپ نے ذکر کیا، اسی طرح بھی وکلا بھی ایک بہت بڑی تعداد میں گجرانوالہ میں ماشاءاللہ موجود ہیں، ینگ بھی ہیں، اولڈ بھی. ان کے لیے میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے کسی بھی جگہ. ان کو وہ پرائیویٹ جیسے عام لوگ ہیں ان کو، اور سول ہاسپٹل گجرانوالہ میں ایک ہی ہے، اس میں بھی کوئی حال نہیں. تو کیا اس کے حوالے سے بار نے کبھی کوئی علیحدہ سے پلاننگ کی ہے کہ ان کو میڈیکل سروس کے لیے ایک علیحدہ ہاسپٹل کا قیام کیا جائے یا سوشل سیکورٹی کے ساتھ لنک کیا جائے یا کوئی ان کے ساتھ کچھ، کیونکہ ہر وکلا برادری کے فیملی بھی ہے، ان کے مسائل بڑے سارے ہیں، اور جس صحت کے حوالے سے کوئی کام نہ حکومتی سطح پہ ہے نہ کوئی لوکل سطح پہ ہے. اس حوالے سے سردار صاحب آپ نے اس حوالے سے جو وکلاء کو ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں بالکل درست طور پہ اس کی نشاندہی فرمائی ہے. بالکل یہ جو وکلاء کمیونٹی ہے اس کو یہ صحت کے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، ان کو مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں. کوئی پراپر میڈیکیشن کا انتظام نہیں ہے، کوئی پراپر ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی پراپر ڈسپینسری نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اگر باہر کے ووٹر حضرات نے مجھے نمائندگی کا حق دیا تو انشاءاللہ ایسے سٹیپس اٹھاؤں گا کہ ان کے لیے جو میڈیکل کی سہولتیں ہیں گورنمنٹ کے ہاسپٹلس میں، پرائیویٹ ہاسپٹلس میں، جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ممکنہ اقدامات ہیں ان کے لیے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ڈیفینیٹلی سٹیپس اٹھاؤں گا. صحیح. سر، اس کے ساتھ وکلا اور عدلیہ کے درمیان آئے روز مختلف ہم دیکھتے ہیں کورٹس میں تنازعات ہوتے ہیں. ینگ وکلا کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں اور جج صاحبان بھی ان کی وہ رسپیکٹ نہیں کرتے جو ان کو کرنی چاہیے. اور اس کے حوالے سے عدلیہ اور وکلا کے درمیان جو درمیان میں اخلاقیات کا وہ پیرامیٹر وہ اس میں اپنے آپ کو قابو نہیں رکھتے، اس حوالے سے بھی کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ٹھوس؟ جناب اینکر پرسن، انتہائی شکریہ. آپ نے ایک جو برننگ ایشوز کی طرف مجھ سے سوال کیا. جو اولڈ سینگ ہے کہ بینچ اور بار ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں. بے شک. اللہ پاک نے اگر معزز اراکین کے تعاون اور حمایت سے مجھے کامیابی دی تو اللہ کے فضل سے آپ کو بینچ اور بار اور انتظامی اداروں کے درمیان کنفرنٹیشن نظر نہیں آئے گی. اور جو ایک اولڈ سینگ ہے عدلیہ بینچ اور بار ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، اس کا انشاءاللہ عملی طور پہ آپ کو مظاہرہ نظر آئے گا. صحیح. کچھ لوگ ہیں نا اس چیز کو فائدہ اٹھاتے ہیں، تنازعات کو جنم دے کے اس ایشو کے ساتھ اپنی شہرت کا پیراگراف بھی بڑھاتے ہیں. کیا ایسی گھنونی جو معاملات ہیں اس کی ہمیشہ مذمت نہیں کرتے لوگ اور اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں ایسے معاملے مین ٹو مین ویری کرتے ہیں، ادارہ یہ جو مین ٹو مین ویری کرتے ہیں اس میں کنفرنٹیشن کا اسباب ایسے سٹیپس ہونے چاہیے. یہ جو میوچل اداروں کی کنفرنٹیشن ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اس سے تمام برادری کو نقصان پہنچتا ہے. اسموتھلی معاملات کو اسموتھلی چلنا چاہیے. صحیح. سر، آگے جو ایشو ہے ہمارا ایجوکیشن، وکلا برادری کے بھی ساتھ وکلا جو ہمارے جتنے بھی حضرات ہیں، کیونکہ ان کی بھی فیملیز ہیں، ان کی بھی اولاد ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی بھی علیحدہ سے یا ایک وکلا کالونی بھی موجود ہے. اس طرح ان کے لیے سرکاری سطح پہ وہ چیز نہیں ہے جو دوسری سوسائٹیوں ہیں، جو دوسرے ملازمین کو بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہے. اس حوالے سے بھی کوئی آپ کا پلان ہے؟ بالکل جی. یہ جیسے دوسرے دیگر ادارے محکمے پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں
ان کی طرف سے ان کے جو ممبران ہوتے ہیں ان کو انسینٹو ہوتا ہے، ان کی رہائشی کالونیاں بالکل وکلاء کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے. پیریڈ بڑا ڈیوریشن جو 1 سال کا ہوتا ہے یہ بہت کم ہوتا ہے. اس میں ایسے اسٹیپس اٹھانے امپاسبل ہوتے ہیں. یہ ہماری مارک کے ایکس پریزیڈنٹ چودھری ذیغ اللہ سانسی صاحب، اللہ پاک ان کو غنی رحمت کرے، انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا تھا لیکن وہ نہ کمپلیٹ ہو سکا. سر اس کو تسلسل تو رکھنا چاہیے، جو اچھے کام ایک صدر کر رہے ہیں اس کے بیک روڈ پہ دوسرا جو آئے ان کاموں کو تو تسلسل ہونا چاہیے. ہاں کنٹینیوشن تو اس کا ہونا چاہیے. دراصل یہ ادارہ یا آپ کے جو وکلا برادری وہ سیلف میڈ ہے، کچھ سوسائٹی ہے، صرف یہ بار کونسل کا انتخابات ہیں جو آپ نمائندے منتخب ہوتے ہیں، وہی ایک پلیٹ فارم ہے جس سے آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. بیسیکلی یہ معاملہ ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ایسے ہی تو اگر وہ بھی مؤثر انداز میں آواز نہ اٹھائے تو وکلا برادری کی آواز تو بالکل دب کے رہ جاتی ہے. ایسے ہی دب کے رہ جاتی ہے. اچھا، سب سے جو ایک اور اہم ایشو ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ گوجرانوالہ ڈویژن کی سطح پہ ہائی کورٹ بینچ کے لیے بڑی تحریک چلی زور و شور سے. کچھ عرصے سے یہ اس انداز سے نہیں چل رہی اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ختم ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ کے پلان میں ہے کہ یہ وہ گوجرانوالہ ڈویژن کے اندر ہائی کورٹ کا بینچ چل یہ تو ایک جو پنجاب لیول پہ ڈویژنل ایشو ہے. ہاں ہاں، اس پہ میں کیا اس پہ رائے دے سکتا ہوں. صحیح، یہ ڈویژنل ایشو ہے. باقی رائٹ ہے ڈویژنل جو ڈویژن کے لائرز ہیں، ڈویژن کے ہیڈ کوارٹر پہ ہائی کورٹ کے علاقائی جو بینچ ہے اس کا قائم ہونا یا کیا جانا ان کا ایک بنیادی حق ہے. ان کو بھی عام لوگوں کو انصاف کی پہنچ میں آ جائے گا. ان کو بھی ان کے ڈور سٹیپ پہ انصاف ملنا چاہیے. صحیح. تو باقی کوئی ایک بار اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتی. صحیح. یعنی سب جتنی ڈسٹرکٹ جتنی دیر تک جتنے ڈویژن کا مطالبہ ہے، جتنی دیر تک ان میں ان وارڈز میں کنسنسس نہیں ہوتا اتنی دیر تک ایک بار کے بس میں یہ کام پاسبل نہیں ہے. صحیح. اچھا سر، آپ اس دفعہ بار کونسل کے ایز اے صدارت کے امیدوار ہیں. آپ کیا سوچ کے اس دفعہ الیکشن میں آئے ہیں؟ یہ تو اس میں پیسے کا بھی بہت بڑا اثر ہے، برادریوں کا بھی ہے، اور آپ کیا سوچ کے آئے ہیں اس دفعہ؟ جناب سردار صاحب، اللہ کے فضل سے نظریاتی طور پہ پروفیشنل وکیل ہوں. اللہ پاک نے عزت دی تو پروفیشنلزم کو فروغ دوں گا. اپنے وہ ینگسٹر جو اس پروفیشن میں جب ان ہوتے ہیں، جو ان کو مسائل فیس کرنا پڑتے ہیں، ان مسائل کو انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کروں گا. وکلاء کے مسائل ہیں یہ جیسے آپ نے پہلے 2-3 ایشوز پوائنٹ آؤٹ کیے. اس کے علاوہ ایڈیشن ہے یہ وکلاء کے لیے چیمبرز کا ایشو ہے، نئے آنے والے وکلاء کے لیے. پھر پارکنگ کا بہت بڑا ایشو ہے. پھر یہ ہمارے چیمبرز ہیں، ان چیمبرز پہ لفٹ ہونی چاہیے. یہ ایشوز یقیناً ہیں. یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اگر بار نے نمائندگی کا حق دیا تو میری یہ جو پرائرٹیز ہیں ان میں شامل ہوگا. سب سے پہلے پروفیشنلزم کو فروغ دوں. جو وکلاء ہیں ان کی آپس میں لا پوائنٹس پہ ڈبیٹس ہوں، کاؤنسلنگ ہو، ایک دوسرے سے کنسلٹنسی ہو، اور اس کے بعد جو وکلاء کی ڈگنیٹی ہے وہ قائم ہو، کالے کوٹ کا احترام ہو. اسی طرح اگر میں یہ ایکسپیکٹ کروں کہ کالے کوٹ کا احترام ہو تو ساتھ میں یہ بھی انشاءاللہ ایسے بھی سٹیپس اٹھاؤں گا کہ ہم عدلیہ کے بھی احترام کریں. ہم انتظامی اداروں کا بھی احترام کریں. ایک باہم کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. ایک جو ریلیشنز ہیں ان کو سموتھلی چلنا چاہیے. کسی قسم کی کنفرنٹیشن نہیں ہونی چاہیے. صحیح. سر آخر پہ جو کیا آپ لوگوں نے ایز اے وکلا برادری پورے ڈسٹرکٹ کے اندر ایسا کوئی ادارہ بنانے کی کوشش نہیں کی جس کے زیر اہتمام آپ اپنا ہاسپٹل بنا سکیں، اپنے سکول کی بنیاد رکھ سکیں، کہ جس سے آپ کے جو فیملی بچے ہیں، جو آپ کی فیملیز ہیں،
ان کو مستقبل میں سہولت مل سکے، ایسا کوئی فنڈنگ ادارہ بنایا جائے کہ جس سے آپ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں مشکل کے لیے؟ سردار صاحب دعوے تو اتنے ہی کرنے چاہیے، اس حوالے سے کبھی کسی پلیٹ فارم پہ آواز نہیں اٹھائی گئی؟ جتنے انسان کے جتنا بطور کسی ادارے کا نمائندگی کرتے ہوئے جس کو پورا کر سکے. جی ایسا ہی ہے. تو میرا خیال ایسے جو سبز باغ ہے وہ دکھانے سے تو اوائڈ ہی کرنا چاہیے. لیکن یہ آواز تو اٹھائی جا سکتی ہے. آواز اٹھانی چاہیے. یہ ہمارے جینون ایشوز ہیں، ہمارے جینون مطالبے ہیں، یہ ہمارے جینون رائٹ ہیں. اس کے لیے ہمیں آواز ضرور اٹھانی چاہیے. لیکن یہ جو ٹپیکل انداز میں وعدے وعید، میں تو ان کا قائل نہیں ہوں کہ یہ الیکشن میں تو ایشو بنا کے شروع کر لو، جب الیکشن جیت جائیں اس کو بھول جاتے ہیں. نہیں، میں ایسا انشاءاللہ کوئی شوشہ نہیں چھوڑوں گا. نہیں چھوڑیں گے؟ کوئی شوشہ نہیں چھوڑوں گا. صحیح. جو عملی طور پہ وہی بات کروں گا جو عملی طور پہ ممکن ہو. آخر پہ اپنی وکلا برادری کو پیغام دیں کہ ملک عبدالستار اعوان ہی کیوں وہ امیدوار ہے جس کو ان کو ووٹ دینا چاہیے، اور آپ ان کے لیے وہ کون سے اہم اقدام ہو گئے اگر انہوں نے آپ کو اعتماد کیا جو سب سے پہلے قدم اٹھائیں گے آج؟ اگر وکلا کمیونٹی نے مجھے عزت بخشی، مجھے نمائندگی کا حق دیا، تو اللہ کے فضل سے سب سے پہلے پروفیشنلزم کو فروغ دوں گا. وکلا کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو ریسٹور کروں گا. صحیح. بینچ اور بار میں جو کوآرڈینیشن ہے یا دیگر انتظامی اداروں میں کوآرڈینیشن ہے اس کو انشاءاللہ بحال کروں گا. اور ینگسٹر وکلا کو جو مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں، فنانشیل کرائسس، ان کو حل کرنے کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھاؤں گا. وکلا کی کاز پہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا جو جینون کاز ہوگی. اسی طرح جو میرا ادارہ ہے اس کی ڈگنیٹی کو اپ گریڈ کرنے کے علاوہ جو ہم پہ فرض عائد ہے کہ ہم جو دیگر ادارے ہیں ان کے ساتھ اپنے ریلیشنز میں کوآرڈینیشن رکھیں، اس کو انشاءاللہ امپروو کروں گا. اور وکلا کی کاز کے لیے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وکلا کی کاز پہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا. کالے کوٹ کی ڈگنیٹی کو بحال کروں گا. اور جو ینگسٹرز اسپیشلی ان کو ایجوکیٹ کریں گے کہ آپ اس پروفیشن میں اگر ان ہوئے ہیں تو کمٹمنٹ کے ساتھ کریں. اور یہ جو کبھی کانسیپٹ تھا کہ وکالت دنیا کا پرائم پروفیشن ہے، انشاءاللہ میری ہر کوشش، میری ہر کاوش، میرا ہر سٹیپ اپنے وکلا کو امپروو کرنے کے لیے، ان کی ڈگنیٹی کو امپروو کرنے کے لیے میرا ہر سٹیپ، میرا ہر ایکشن ان کے لیے ہوگا. جی ناظرین، آج جو میرے مہمان تھے ہاٹا کے ملک عبدالستار اعوان صاحب تھے، جو امیدوار ہیں گجرانوالہ بار کونسل کے استعفیٰ کے 2022 اور 23 کے انتخابات میں صدارت کے. امید ہے ان کی گفتگو آپ کو پسند آئے گی، اور مجھے دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ.